अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं खतरनाक होने की। जो धमकियां दे रहे थे इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि वो धमकियों से अब आगे निकल गई है बात। अब खतरनाक तरीन से भी आगे निकल गए हैं खान साहब। खान साहब आज चकवाल में उन्होंने जलसा किया, लेकिन याद रहे इस तनाजुर में कि उन्होंने पिछले ही दिनों अपनी एक मीटिंग में 2 दिन पहले उन्होंने अपने जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको मुतनब्बे किया था कि आपने किसी भी इदारे से मुलाकात करने से पहले मुझसे ज़रूर आपने पूछना है या आपने मुलाकात ही नहीं करनी, मुझे बाईपास नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे हैं। अब जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं उनको उन्होंने मॉनिटर लगा दिया है, अब वो देखेंगी कि कौन किससे मिल रहा है और कौन क्या कह रहा है। इस पर बड़ी कड़ी नज़र रखेंगी शीरी मज़ारी साहिबा। और आज इमरान खान साहब ने चकवाल में जो जलसा किया है उसमें जो उनकी टोन है, जो हम सुन रहे थे कि शायद पिछले पूरे हफ्ते ये खबर चलती रही कि मुलाकात हो रही है, एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, ऐवान सदर में हुई है। एक नहीं बल्कि 2 मुलाकातें हुई हैं। तो अगर मुलाकातें हुई हैं तो उनका निचोड़ फिर शायद कुछ नहीं निकला, क्योंकि इमरान खान साहब फरमा रहे हैं आज कुछ बहुत ही गरज बरस के साथ। सुनिए ज़रा। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है? ये होते कौन है आपको डराने वाले? आप हैं इस मुल्क की कौम, अवाम है मुल्क का। जो मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। इमरान खान साहब इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करते हुए, आपने पहली बार तो नहीं देखा, ये बात पहले भी हो चुकी है। गुफ्तगू उनकी इसी तरह से होती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं उनके खिलाफ भी एक बयान जारी किया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो लिहाज और मुरव्वत की जो दायरा कार होता है उससे आगे बढ़कर उन्होंने बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल की है। धमका रहे हैं वो सहाफ़ियों को कि वो उनको मार देंगे। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो दहशत गर्दी के हवाले से मुकदमा बनाया गया था इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर जो खातून जज के हवाले से उन्होंने की थी, उसमें आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर बिन अल्लाह साहब ने उनको आज कहा है कि दहशतगर्दी की कोई दफ़ा नहीं लगती। क्या तकरीर करने पर हम इस तरह से दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएंगे तो फिर एक फ्लड गेट खुल जाएगा, फ्लड गेट्स विल ओपन, और पता नहीं हमने किस किस के ऊपर केस बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस तरह से हम बार बार कहते हैं कि उनमें एक नज़र आता है कि उनको कोई छाया हासिल है या कोई लाड हासिल है, लाडले हैं वो, इसीलिए उनके साथ नहीं इस तरह से बढ़ता जा रहा उनको जिस तरह से बाकी पार्टीज़ को के साथ रवैया रखा गया है। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन में जो तोशा रेफरेंस केस था उस पर भी आज सुनवाई हुई है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। अब एक फैसले में इमरान खान साहब महफूज नजर आते हैं दहशतगर्दी के मुकदमे से, लेकिन तमाम दूसरी दफात फॉलो की जाएंगी, यानी कि अब एंटी टेररिज्म कोर्ट में यह केस नहीं चलेगा, लेकिन बाकी जो शिके हैं FIR में वो साथ साथ चलती रहेंगी। और एक इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। पहले भी याद रहे इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था फॉरेन फंडिंग का, वो भी हमने बार बार जिस तरह से आपके जो हुकूमत वक्त है वो बार बार कहती रही फैसला क्यों नहीं दे रहे, फैसला क्यों नहीं दे रहे, फिर फैसला आ गया, लेकिन फैसले के बाद उनको फैसला करना मुश्किल हो गया। तोशा खाना रेफरेंस में भी आज उनके जो वकील थे इमरान खान साहब के, उन्होंने यही कहा कि क्या ये हमें 62(1)F के तहत ना अहल करना चाहते हैं तो ये तो केस ही 63 आर्टिकल 63(2) का बना हुआ है। तो ये इस पर भी बात करेंगे। कुछ कानूनी पहलू हैं। यासीन आज़ाद साहब और लतीफ़ आफरीदी साहब, बहुत ही रिकग्नाइज नेम्स इन द फील्ड ऑफ लॉ। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आपने हमें ज्वाइन किया। लतीफ़ आफरीदी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा सा फरमा दीजिए, क्योंकि ये बात तो ठीक है दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनाना चाहिए, इन प्रिंसिपल हम ये समझते हैं कि नहीं बनने चाहिए इस तरह के मुकदमात, लेकिन एक आदमी जिसकी टोन इस तरह रैश होती जा रही है, पहले वो सहाफ़ियों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन रहे थे, फिर वो गालम गलोच करते हैं, उसके बाद वो खातून जज को धमकाते हैं, आज वो इदारों को इस तरह धमका रहे हैं, अपनी आवाम को कह रहे हैं, तैश दिला रहे हैं कि आपको हक हासिल है, आप जो चाहे आप करें। तो ये क्लीन चिट देने की क्या रिवायत है इस मुल्क में रखती गई है कि जिसके पास पावर है, कद है, काट है, पॉपुलैरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है? अर्ज ये है कि पाकिस्तान में तो एक अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान फौजों के 40 साल दौरे हुकूमत में रहे, उसके बाद अब भी तकरीबन प्रैक्टिकली फौज का बहुत कंट्रोल थे
کنٹرول ہے, کوئی کس کو لاڈلا کہتا ہے, کوئی کس کو کہتا ہے. تو یہ اس طرح کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے جس میں لوگوں کی تربیت اور لوگوں کا ٹریننگ اس طرح نہیں ہوا جس طرح کہ ہندوستان میں ہوا, انگلستان میں ہوا, کہیں اور ہوا. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم جس ٹرائبل فیوڈل نظام کے تحت رہ رہے ہیں اسی زبان میں بات کرتے ہیں, دھمکیاں میز میں, اور دھمکیاں دے کر اور خطرہ بن کے لوگوں کو ڈرانا اور دھمکیاں دے کر ڈرانا. میرے خیال میں ساتھ یہ بھی ہے کہ نفسیاتی طور پر اس کا ایک اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ جس آدمی کو خود خطرہ ہو, وہ خود محسوس کرے, تو وہ بھی دھمکیاں میں لہجہ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. عمران خان عدم اعتماد کے بعد بالکل جن سیاستدانوں کا مخالف اپوزیشن والوں کا جو خیال تھا وہ مکمل طور پہ الٹا ثابت ہوا, اور عمران خان ایک پورے کا پورا خطرہ جو ہے خطرے کے طور پر ان کے سامنے عوامی قوت کے ساتھ پیش ہوا. تو اس سلسلے میں اپوزیشن سے بھی ان کو خطرہ ہے عمران خان کو, اور دوسرے اداروں سے بھی خطرہ ہے. تو خطرے تو ان کے لیے بھی ہے. اللہ ہمارے سیاست میں وائلنس کو داخل نہ کرے, لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے جلسوں سے, اس قسم کے لہجے سے, اس قسم کی زبان سے یقیناً تشدد جو ہے وہ ابھر آتا ہے, جو بڑی خطرناک بات ہے. میں تو عمران خان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا ٹون بدل دیں, سنجیدہ باتیں کریں, سنجیدہ زبان میں بات کریں, تشدد اور دھمکی آمیز لہجہ چھوڑ دیں, کیونکہ یہ باتوں سے تو فرق نہیں پڑ رہا نا. کہہ تو ان کو بہت سارے لوگ رہے ہیں, لیکن اگر تو عدلیہ بھی ان کو یہ روم دے دیتی ہے, جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک نرم رویہ رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے عدلیہ نے اپنے طور پر انصاف کیا ہے, لیکن انصاف تو یہ بھی ہے کہ پورے تناظر میں تو دیکھیے پکچر کیا بن رہی ہے. بات یہ ہے کہ عدلیہ نے تو انصاف کیا, اس سے زیادہ کیا انصاف ہو سکتا ہے کہ عدلیہ نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کے خلاف جو ٹیررزم کا دفعہ ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے, اس کو ختم کر دیا. عدلیہ نے پرویز الہی کو چیف منسٹر بلا دیا. تو اس سے ہٹ کے عمران خان کیا چاہتا ہے؟ عمران خان کو تو اگر وہ عدلیہ کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے تو میرے خیال میں قطعاً غلط ہے, اور وہ اس کے خلاف اس کا ریئیکشن ہوگا. عمران خان کے حق میں تو ساری فضا ہے. البتہ فوج کے ساتھ اگر اس کا کوئی انبن بن چکا ہے, گڑبڑ ہو چکا ہے, تو وہ عمران جانے اور فوج جانے آپس میں شاید یہ کوششیں ہو بھی رہی ہیں میرے معلومات کے متعلق. عمران خان جانے, فوج جانے اور ساری عوام بھی جانے. جی سر, میں یاسر آزاد صاحب کنکلوڈ کر لوں. آزاد صاحب آپ فرما دیجئے. جی آزاد صاحب آپ فرما دیجئے گا کہ یہ جو معاملہ ہے سنگین ہے. ظاہر ہے کہ اب ایک ہسٹری ہمیں نظر آتی ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ججز کو نامنیٹ کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے, ان کو بھی رد کر دیا. اشتر اوصاف صاحب نے, طارر صاحب نے. آپ نے دیکھ لیا عدالتی جو سال شروع ہوا ہے اس پر ان کے کامنٹس کیا تھے. اب ایک تناظر ہے, پرویز الہی صاحب کو ری انسٹیٹ کر دیا چیف منسٹر آف پنجاب. اس کے بعد ایک ری ایکشن, انہوں نے اگر سوچا بھی کہ یہ ووٹ ان کے لیے اس لیے نہیں آئے. اس کے بعد آج ان کو پھر اس طرح سے ہوتا ہے, کنٹیمپٹ نوٹس میں ان کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ معافی مانگ لیں. تو اب یہ تاثر تو ابھر رہا ہے کہ یہ نرم رویہ ہے. وہ جو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتا اس کو ہم نکال دیتے ہیں, اور ان کو لاڈلا پن ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ظاہر ہے کہ انصاف کے تقاضے ہیں, لیکن کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے یا اس کی کوئی جائز بنیاد نظر آتی ہے آپ کو؟ میڈم, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بات افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو اس ملک میں تقریباً 4 سال تک وزیر اعظم رہا, وہ بحیثیت وزیر اعظم کے بھی یہی زبان استعمال کرتا رہا. اس سے پہلے جب اپوزیشن میں تھا تب بھی یہ زبان استعمال کرتا رہا, اور آج اقتدار سے محرومی کے بعد عمران خان مجھے یوں لگتا ہے کہ ذہنی طور پر وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ مجھے جو اقتدار سے ہٹایا گیا کیوں ہٹایا گیا. اور آج بھی کبھی کبھار یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آج بھی وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا
کہ اس سے پہلے جب سیشن جج کو دھمکیاں دی، آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لیڈروں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، فواد چودھری ہو گیا، عمران خان ہو گیا، آج وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کو اس بات کا یاد کرنی ہے کہ وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کو نامزد کر سکیں چونکہ وہ چور ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ پارلیمنٹ کا ایک حصہ تھے، اسی طرح شہباز شریف بھی ایک پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہیں اور وہ اب وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو پاکستان کے بھی لوگوں نے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجا اور ان کی جماعت کو ایک بہت بھاری اکثریت اس کے اندر موجود ہے۔ اب جو زبان عمران خان صاحب استعمال کرتے ہیں، ہم دنیا میں تماشا بن کر رہ گئے ہیں کہ یہ کس ملک کا وزیر اعظم ہے جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، خود توشہ خانے کا سارا مال بیچ کے کھا گئے، 30-32 کروڑ کا مال کھا کے، وہ چوری اور ڈاکہ نہیں ہے، دوسرے کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں۔ اب چیف آف آرمی صاحب کا دنیا کو پتہ ہے کہ اس کا ایڈوائز کرنا، اس کی اپوائنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے۔ فواد چودھری کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا حق ہے، کسی چور کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ تو یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ذہنی طور پہ پریشان ہیں، اور عمران صاحب کی نالائکی کو دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبروں کی جگہ خالی تھی، تقریباً 1.5-2 سال تک تو وہ 2 ممبر اپنا جو ہے نا اپوائنٹ نہیں کر سکے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب، میں نے کسی زمانے میں پنجابی فلمیں دیکھ سکتا تھا، سلطان راج صاحب جس طرح بڑکے مارتے تھے وہی بڑکے مجھے نظر آتی ہیں۔ تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک کوئی عام آدمی اگر بڑکے مارے تو افسوس نہیں ہوتا، یہ بڑکے وہ آدمی مار رہا ہے جو اس ملک میں تقریباً 4 سال وزیر اعظم رہا، اور وزیر اعظم رہنے کے بعد بھی جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں، کوئی آدمی یہ پریزیوم کر ہی نہیں سکتا کہ یہ بندہ کبھی وزیر اعظم پاکستان بھی رہا ہوگا۔ تو ان حالات میں جو اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال ہے، جس انداز میں عمران خان صاحب لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، جس حساب سے اداروں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں، جس حساب سے انہوں نے ایک خاتون سیشن جج کو دھمکیاں دی ہیں، ٹھیک ہے آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر ان کو دہشت گردی کی جو سیکشن تھی وہ ہٹا دی، مجھے تو ظاہر ہے ان فیکٹس کا اتنا نہیں پتا، لیکن میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے خلاف جب کرمنل کیس بنتے ہیں تو پراسیکیوشن اس میں دہشت گردی کی سیکشن لگاتی ہے، تو اس کا رائٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کو ہی پہلے ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا یہ سیکشن لگنی ہے یا نہیں لگنی ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ 4 سال وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا رہا، اس کا جب کیس چلا سپریم کورٹ میں تو جہانگیر ترین کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور اس کو ہمارے انول سپریم کورٹ نے امین و صادق ڈکلیئر کر دیا۔ تو ہماری عدلیہ کے متعلق اس طرح لطیف افریدی صاحب نے کہا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ عدلیہ کا جو ٹرینڈ ہے، یہ امپریشن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مت دیں کہ سپیریئر آدمی کے لیے قانون الگ ہے اور غریب کے لیے الگ ہے، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ ہمارا دستور بھی بالکل واضح الفاظ میں یہ بات کہتا ہے کہ دستور کے مطابق پاکستان کے تمام شہری برابر کے آدمی ہیں۔ اگر وہ برابر کے آدمی ہیں تو عمران خان کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اداروں کی طرف سے ہے، کئی دفعہ عدلیہ کو برا بھلا کہا، اور جتنا فواد چودھری عدلیہ کے خلاف بات کرتا ہے شاید میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک وکیل اس انداز میں گفتگو کرے گا۔ تو ہمارے ادارے خود بخود یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ڈے بائی ڈے کمزور ہو رہے ہیں، اور وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ شاید لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں عموماً ان کے جلسوں کو وہ دیکھتا ہوں، میجارٹی میں نے اس میں بچوں کے جو میرے حساب سے ووٹر نہیں ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے بہت پاپولر لیڈر ہوں گے، لیکن یہ بات ہرگز اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاپولر لیڈر ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو دھمکیاں دیں، اداروں کو ماں بہن کی گالیاں دیں، ان کو برا بھلا کہیں۔ ابھی چند دن پہلے
آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن دیکھیں نا آپ غلطیاں گنوا رہے ہیں نا آزاد صاحب. اب ایک ملک ہے اس میں کانسٹیٹیوشن ہے, وہ ان کے آگے لگتا ہے بالکل ہی جیسے کمزور ہو گئی ہے. عدلیہ ہے تو وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب یہ سوچ رہے ہیں, تاثر تو یہ آ رہا ہے, فوج ہے تو وہ ان کو مینج نہیں کر پا رہی یا کم از کم نیوٹرل ہے اس کیس میں, تو پھر کیا کرے عوام کو روز سبجیکٹ کیا جائے گا اسی فسادی, اسی اشتعال انگیزی سے, بار بار یہی بات ہوگی. مطلب صحافی سیف نہیں ہے, جو ان کے خلاف بات کرتا ہے وہ غدار ہے یا وہ لفافہ ہے یا وہ محب وطن نہیں ہے یا وہ تگڑا نہیں ہے. تو مطلب یہ اس کو روکے گا کون؟ اس کو کون سی رول آف لا پر اپلائی کی جائے اگر ان کو ہر جگہ سے اسی طرح سے لاڈلا پن ملے گا؟ سر تو دیکھیں, جب تک عمران خان کو لگام نہیں دیں گے ادارے, میرے نزدیک میں شروع سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں, پارلیمنٹ کا ادارہ ہو, عدلیہ کا ادارہ ہو, اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ ہو, یہ سارے ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اب پاکستان کے وقت میں 22 کروڑ عوام میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں, اور عمران خان ینگ طبقے کی اس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہمارے مستقبل کا فیوچر ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک لگام دینے کا تعلق ہے میڈم, کیا وہ لوگ جو اس سے پہلے لوگوں کو لگام لگاتے رہے وہ عمران خان سے کس بات پہ گھبرا رہے ہیں کہ اس کو لگام لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ایک آدمی پورے ادارے کو یہ کہتا ہے جو نیوٹرل ہے. سر لگام لگانے کی تو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں, لگام تو لگنی نہیں چاہیے, لیکن لگام کے نام پر کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی پیمرا کا مطلب وہ انہوں نے کہہ دیا ڈیلے کے ساتھ چلائیں. مطلب ایک آدمی بولے چلے جا رہا ہے, اس طرح سے اشتعال پھیلا رہا ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں نکل پا رہا نا, کوئی لیگل توڑ نہیں ہے اس کا. لگام اسی طرح لگے گی جس طرح پہلے لگ چکی ہے. دیکھیں لیگل لگام یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ بنتا بھی ہے تو آپ بلا کے کہتے ہیں کہ معافی مانگ لو, ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. جب آپ نے کیس 22 تاریخ کو چارج فریم کرنے کے لیے کر دیا تو معافی کا کون سا کنسیپٹ ہے؟ پروسیڈ کریں. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رانا شمیم صاحب نے معافی مانگی. مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان سے پہلے رانا کو معافی دے دیں گے اور ایک گراؤنڈ کریٹ کریں گے کہ جی ہم نے رانا کو معاف کر دیا تو ان کو کیوں نہ کریں. تو پھر میں یہ سوال پوچھنے میں جانب ہوں کہ اس سے پہلے طلال چودھری کو یا جو ہمارے نہال ہاشمی ہو گئے, ان لوگوں کو جو سزائیں دی وہ لوگ سوال آپ سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے آزاد, آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. آفریدی صاحب لگام آپ کے نزدیک کیا ہوگی؟ لگام آپ کے نزدیک کیا ہوگی؟ آزاد صاحب بالکل آپ نے کلیئرلی بتا دیا. جی آزاد, سوری, لگام میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 62-63 میں ان کو تحفظ ملا ہے یہ ختم ہونی چاہیے. 1 سال کے اندر فوج کی جو کمزوریاں ہیں, غلطیاں ہیں, وہاں جو کرپشن ہے, وہ جو کچھ کر رہے ہیں, اگر اس پہ عوام کو آزادی ہو, لوگ بتائیں تو یہ فوج ٹھیک ہو جائے گا. 1 سال کے اندر بالکل یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ تو اس کو مقدس گائے بنائی گئی ہے, کوئی اس کا نام نہیں لے سکتا. تو یقینی بات ہے وہ ہر جگہ جو ہے مداخلت کرتا ہے, سب کچھ کہتا ہے, کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اور یہ 40-50 سال سے یہ کر رہا ہے, یہ کوئی آج سے تو نہیں کر رہا ہے. اس لیے جب تک کہ سیاستدان جو فوج کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں اور ISI کا سپورٹ حاصل کرتے ہیں, اور صاحب کوئی میں بہت سی باتیں میں نہیں کرنا چاہتا ٹی وی پہ, لیکن یہ ہے کہ جب تک ہمارا ایمان اور کریکٹر درست نہ ہو اور ہم خود جو ہیں لوگوں کے پیچھے نہ دوڑیں, فوج کے پیچھے نہ دوڑیں اور سیاسی اصولوں کے مطابق کریں. آرٹیکل 62 کی بات کر رہے ہیں آپ, اور وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چانس تھا, ان کو لگام ڈالی جا سکتی تھی کنٹمپٹ میں, اگر آپ نے چارج فریم کرنا تو کر دینا چاہیے تھا. آزاد صاحب کا یہ اوپینین ہے. دی جا سکتی ہے, بالکل لگام کنٹمپٹ میں بھی دی جا سکتی ہے, ادروائز بھی دی جا سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ صرف ججوں کا کام نہیں ہے, یہ عوام کا مسئلہ ہے. ایک بہت خطرناک عوامی مسئلہ بن گیا ہے کہ فوج ہر چیز میں بہت خطرناک عوامی مسئلہ بن گیا. لیکن ہمارے ادارے لگ رہا ہے کہ اس کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہے. کیا ہم غلط دیکھ رہے ہیں یا وہ شاید وہ نہیں دیکھ پا رہے جو ہم دیکھ پا رہے ہیں, لیکن یہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ doesn't seem to be going well. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. جی اوکے, جی آفریدی صاحب. جی اگر لاسٹ پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بد سے بدتر کی طرف جائیں گے. اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہوگا.
اور ہم خطرناک طرف ٹھیک ہے، چلے بد جائیں سے گے. بدتر ہو جائیں گے، اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. آفریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. یاسین آزاد صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم یہاں پر وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے کہ ایم کیو ایم آخر کیوں اتنی ناراض ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کل ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات بھی کریں گے. کیا بات چیت ہوگی، اور یہ جو دھمکا رہے ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، شہباز شریف صاحب اپنی حکومت خود سنبھال لیں. پھر پنجاب میں بھی کچھ معاملہ ہونے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی وہاں کہاں کھڑی ہے، اور بلوچستان میں پھر حمداللہ صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ جے یو آئی ایف کو جو پیشکش ہو رہی ہے اور صدارتوں کے پیچھے یہ جو ہو رہا ہے معاملہ، اس کی کیا وجہ ہے. آفٹر دا بریک. اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہے ناصر حسین شاہ صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں فون لائن پہ. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. آئی نو کہ آپ سیلاب وغیرہ میں بہت زیادہ مصروف بھی ہوں گے، لیکن معاملہ ظاہر ہے سیاسی ہے. آپ نے عمران خان صاحب کا آج فرسٹریشن سے بھرا لہجہ سن لیا ہوگا، لیکن فرسٹریشن کے علاوہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ اشتعال تو دلا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جو بھی دھمکی آمیز فون کرے آپ ان کو الٹا دھمکائیں. اب کدھر جا رہا ہے سر یہ ملک؟ آپ لوگ نہ ان کو آئین کے تحت روک پا رہے ہیں، نہ قانون اپنا راستہ اختیار کر پا رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، یہ اقتدار جانے کے بعد خان صاحب بالکل ہی بوکھلائے ہوئے ہیں، بلکہ باولے ہوئے ہیں، اور وہ ہر حد پار کرنا چاہتے ہیں. بس وہ انوکھے لاڈلے کی طرح وہ چاہتے ہیں کچھ بھی ہو مجھے اقتدار مل جائے. اور ان کی جتنی باتیں اور جس طرح انہوں نے نیریٹو، اپنا جھوٹا نیریٹو جو پھیلایا ہے، اور سارا دن وہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی بات جو ہے اس کو سب کے پاس لاتے ہیں، اور ان کو ایسا جس طرح وہ پہلے سب کو روزی پکچرز دکھاتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، اسی طرح اب اقتدار جانے کے بعد بھی وہ ویسے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور پھر حد سے گزر رہے ہیں. کوئی ادارہ ان کے الزامات سے محفوظ نہیں، کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، بس یہ اچھے ہیں، باقی سب برے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کر کیا لیا تھا؟ 3 سال 7 ماہ کچھ دن کچھ گھنٹے جو پاکستانیوں نے ان کے دور حکومت میں جو مصیبتیں اور جو تکلیفیں اٹھائیں. شاہ صاحب ان کی تو غلطیاں مجھے ازبر یاد ہو گئی ہیں، اور آپ لوگوں کی مجھے چارج شیٹ معلوم ہے اور کہیں نہ کہیں سچ بھی ہوگی. لیکن یہ مجھے بتا دیجئے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل رہیں اور ادارے آپ کے سیاست میں مداخلت نہ کریں، تو پھر آپ میں اتنی تو ہونی چاہیے نا طاقت کہ آپ خود اپنے معاملات کو سنبھال سکیں. اگر آپ نے ایونچولی بھی یہی سوچنا ہے کہ وہی لگام ڈال لیں، اب لگام انہوں نے ڈالنی ہے تو پھر وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتے نا. آپ لوگوں کے پاس آئین ہے، قانون ہے، آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ لوگ دہشت گردی کا مقدمہ لگاتے ہیں، وہ وہاں سے خارج ہو جاتا ہے. آپ ایف آئی آر کٹواتے ہیں، ان کو اریسٹ نہیں کر پاتے. 19 ایف آئی آروں میں ایک اریسٹ نہیں ہے. سر مطلب یہ ملک میں ہی از گوئنگ آل اوور، اور بار بار اشتعال دلا رہے ہیں. آج صحافیوں کے لیے گالم گلوچ ہے، آج تو صحافیوں کو دھمکا رہے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ بیان جاری کیا ہے، جس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ان صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ دھوس دھمکی، مطلب ہم اگر اپنے ہی ملک میں سیف نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کو دیکھیں، اپنی فوج کو دیکھیں، عدلیہ کو دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ دیکھیں، جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے وہ کوئی کسی کی اس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو کہے کہ جی آپ اس میں مداخلت کریں اور یہ کریں. ایک قانونی ضرور سلسلہ ہے جس کے تحت، لیکن عدالتوں کے لیے ہمیں بہت احترام ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح کی آبزرویشنز آ رہی ہیں، جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، ہمیں ان پر اعتراضات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کا عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. جمہوری حکومتوں میں یہی کچھ ہوتا ہے. وہ کوئی ماشاء اللہ کا دور نہیں ہے، یا ان کا دور نہیں تھا جن میں ان کو ہر طرح سے فیسلٹی اویلیبل تھی، یہاں تک کہ ان کے کورم پورا کرنے کے لیے بھی وہاں سے کال آتی تھی. تو کسی کو گرفتار کرنا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، تو وہ سارا کچھ مینیج کیا جاتا تھا. موجودہ وفاقی حکومت جو ہے ان چیزوں میں نہیں ہے. وہ ہم صرف اس وجہ سے اداروں کی عزت کر رہے ہیں کہ وہ نان پولیٹیکل ہیں. اگر آج ہم باجوہ صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا دیگر اداروں کو کہ وہ نان پولیٹیکل ہیں، اور ہم ان کو اس میں نہیں لانا چاہتے کہ ہم انہیں کہیں کہ جی آپ ان کو گرفتار کریں، انہیں کہیں کہ جی آپ ان کو گرفتار کریں. ملاقاتیں تو پھر بھی وہیں سے ہو رہی ہیں نا، ان کی ملاقاتیں وہیں سے ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی انہی سے ہوتی ہیں، ان کے لوگ بھی جا کے، ان کے ممبرز بی ٹی آئی کے وہ انہی سے ملتے ہیں. آپ تو کہیں ہیں نہیں، تو پھر یہ کیا نیوٹرلٹی ہوئی سر؟ ثنا صاحبہ،
ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے خان صاحب ہیں وہ پہلے بھی اور آج بھی ان اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرفیئر کریں، وہ نان پولیٹیکل نہ رہیں. اس کے برعکس جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یا دیگر جو بھی پارٹیز ہیں وہ سب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نان پولیٹیکل رہیں. میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان سے مدد لینی ہوتی، ان کو انوالو کرنا ہوتا، تو جس طرح ہر محکمہ ہر ادارے کو جیسے جیسے یوز کیا گیا، آپ کے علم میں ہے نا کہ کیسے راتوں کو گرفتاریاں ہو جاتی تھیں، ہاسپٹل سے بھی لے کے گرفتار کر کے لے جایا جاتا تھا، جے آئی ٹیاں اس طرح کی بنائی جاتی تھیں کہ جس میں سب کچھ وہ ہو جاتا. ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو اور جو چیز بھی ہو وہ قانون کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ جی آپ جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں. یہ تو یہی چاہ رہے ہیں نا کہ ان کے لوگ بھی جا کے مل رہے ہیں ان سے. اچھا سر، ظاہر ہے کہ رول آف لا پہ اگر آپ کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے، احترام اپنی جگہ، لیکن اگر بھروسہ ہوتا اور اگر اس پہ توکل ہوتا تو پھر آپ پنجاب میں یہ نہ ہو، چہمہ گوئیاں نہ ہو رہی ہوتی کہ عدم اعتماد لایا جا رہا ہے، پرویز الہی صاحب کو ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں، جہانگیر ترین صاحب مخدوم محمود سے نہ مل رہے ہوتے. تو اب یہ تمام تر چیزیں آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھی ظاہر ہے یہ تو یقین ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر میں سیاسی طور پر تو کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کی جائز بات ہے، آپ کو آئین حق دیتا ہے، آپ کر رہے ہیں. پنجاب میں ایسی صورتحال ہم دیکھنے جا رہے ہیں سر، کیونکہ میری تو جی سر. ثنا صاحبہ، یہ پولیٹیکل موو ہے نا، کسی کے لیے نو کانفیڈنس لانا. میں تو اگری کر رہی ہوں، اگر کہہ رہی ہوں کہ اس میں کوئی دم خم ہے تو ہم تو اس پہ دیکھیں، ہم تو اس جی بالکل بالکل دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح کی اس وقت پنجاب میں حکومت ہے اور جس پہ بہت زیادہ اختلافات ہیں ان میں خود بھی اور پی ٹی آئی کے اراکین میں بھی، اور ظاہر ہے وہ کیو لیگ کوئی 8-10 سیٹوں پہ ہے اور وہ بھی ایک دوسرے کے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں. وہی وہاں کے اس وقت چیف منسٹر ہیں جن کو کبھی خان صاحب ڈاکو کہا کرتے تھے. اور تو یہ ایشوز اپنی جگہ پہ ہے. تو ہم تو جو بھی کریں گے پولیٹیکل کریں گے. ہم ایسی بات نہیں کر رہے کہ کسی ادارے کو ملوث کر کے اور کچھ کیا جائے. یہ تو خان صاحب کیا کرتے تھے اور وہ اب بھی کرنا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی ہے کہ اس طرح کا جھوٹا بیانیہ وہ کہہ رہے ہیں اور پھر ان مسٹر زی ہیں کہ نہیں، ایکس اور وائی نہیں ہے لیکن مسٹر زی ہیں اس موو کے پیچھے. دیکھیں مسٹر ایکس وائی زیڈ سب ہیں، لیکن جو اس وقت کی وفاقی حکومت یا جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ان کو نہیں بیچ میں لا رہی. وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. یہ اپنی چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے تھرو اس طرح کرتے تھے، اس لیے ان کو نیند میں بھی وہ لوگ یاد آتے ہیں اور وہ ایک دم اٹھ کے خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں ایکس وائی زیڈ جو ہیں وہ اس میں انٹرفیئر نہ کر رہے ہوں. لیکن ہم لوگ ایسا نہیں چاہتے. خان صاحب الیکشن کی بات کرتے ہیں. کوئی عقل ہونی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت بے گھر ہیں، متاثر ہیں. روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے. میرا سندھ سارا ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان ڈوبا ہوا ہے، پنجاب کے کئی اضلاع ڈوبے ہوئے ہیں، کے پی کے کئی اضلاع ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کو بس الیکشن کی لگی ہوئی ہے. اور وہ الیکشن والا چاہ بھی ان کا اتر جائے گا. یہ جب الیکشن ہوگی ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کی کتنی مقبولیت ہے. یہ تو کچھ الیکشنز میں اب کیا ہوا کہ پنجاب میں یا جو ایک الیکشن ہوا ہے جو کراچی میں اس میں ان کے لوگ جیتے ہیں. اب جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں آپ دیکھیے گا اس میں ان کا کیا رزلٹ آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ کوئی ان کی ہر چیز کو مان رہے ہیں اور یہ کو بہت زیادہ پاپولر ہے. اب کیا ہوا تھا سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے وہ بھی ابھی ہوئے ہیں نا 4 ڈویژن میں. وہاں پہ 6,700 کوئی 27 یا 227 سیٹیں تھیں. ان کے تو لوگ ہی 300 جیتے ہیں. یہ ٹکٹ ہی بمشکل 1000 لوگوں کو دے سکے ہیں کیونکہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کا یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ ہر جگہ اکٹھے کر کے بڑے بڑے جلسے کر کے کوئی شرم ہوتی ہے. جلسے کر رہے ہیں، یہی پیسہ ان غریبوں پہ لگائیں جو لوگ چلے یہ کہہ رہے کہ جی
سر پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز تو 63A سے ڈرے ہوئے ہوں گے اس کے فیصلے سے، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کا بھی جو رویہ ہے وہ خطرناک تو ہو گیا، تو وہ ڈر تو گئے ہوں گے. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے، آپ کس طرح سے یہ جو موو ہے پنجاب میں کامیاب کرا سکیں گے؟ ظاہر ہے آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اپنے سیکرٹ بتا دیں، لیکن آپ کو لگتا ہے یہ پاسبل ہے؟ دیکھیں بالکل پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کے اپنے لوگ ان سے تنگ ہیں. ان کے لوگ خود ان کی پالیسی سے، پہلے انہوں نے بوزدار صاحب ذاتی طور پر میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اس طرح چودھری پرویز الہی صاحب بھی میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں ذاتی طور پر، میری نیاز بندی کا رستہ ہے ان کے ساتھ. لیکن جو پولیٹیکلی طور پر انہوں نے کیا ڈیلیور کیا بوزدار صاحب نے وہاں پہ، یا چودھری پرویز الہی صاحب اس وقت کیا بہتری کر رہے ہیں. اس وقت اگر سیلاب زدگان اور یہ مصیبت زدہ لوگوں میں اگر کوئی ہر جگہ پہ موجود ہے تو سندھ کا چیف منسٹر ہے. سندھ کی آپ کو سب لوگ نظر آتے ہوں گے، کہاں ہے KPK کے چیف منسٹر؟ جا رہے ہیں ان جگہوں پہ. پرویز الہی صاحب ہر جگہ پہ موجود ہیں یا دوسری جگہوں پہ، لیکن تنقید بھلے ہم پر کی جائے سندھ گورنمنٹ پر، لیکن چیف منسٹر ہر جگہ پہنچتا ہے. نہ کہ یہ کہ پنجاب واپس چاہیے، پرفارمنس کی بنیاد پر آپ ہٹائیں گے ان کو. پرفارمنس سر ابھی دن ہی کتنے ہوئے بیچارے پرویز الہی صاحب کو، آپ تھوڑا سا تو وقت دیں ان کو. نہیں دیکھیں پرفارمنس ان کی اپنے لوگوں میں اس سیلاب کے دنوں میں دیگر چیزوں میں جو ہے، تو اب اگر وہ ان کے خود لوگ ان سے منحرف ہو رہے ہیں اور کچھ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. لیکن میں ایک عرض کروں گا ثنا کہ یہ وقت جو ہے نا، یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا نہیں ہے. سیاست ہوتی رہے گی، سیاست بری چیز نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پر جو پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے اس کی اس وقت گنجائش نہیں ہے. ہمیں اپنے ان مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. ہم تو سب سے کہتے ہیں کہ آئیں سب مل کر کرتے ہیں. یہ وقت اس کا نہیں ہے. آ جائیں گے، الیکشنز بھی ہو جائیں گے، دیگر چیزیں بھی ہو جائیں گی. اس وقت میری بہن، میرا بھائی، بچے، بزرگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں نا. اگر سندھی بولنے والا ہے، کوئی پنجابی بولنے والا ہے، پشتو بولنے والا ہے، بلوچ ہے تو پاکستانی ہیں، تو انسان. وہ پریشان ہے اس وقت مصیبت میں، اور ہم لوگ الیکشن کی باتیں کریں اور کہیں کہ جی یہ ہو جائے. یہ صرف انڈر پریشر لا رہے ہیں اپنی چیزوں کو، اپنے خلاف جو ان کے ایکشن ہونے والے ہیں. مثال جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا وہ ابھی تک ویسے آپ دیکھ لیں، یہ انہی کے پریشر ڈالنے سے لوگ ظاہر ہے کچھ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے. ان کی وہ فرح گوگی صاحبہ، وہ پتہ نہیں کیا کیا اسکینڈل ہیں ان کے، جو ان کے اپنے لوگوں نے سامنے لائے. اور کیس ختم ہو گیا ہے، کیس تو ختم کر دیا نا پنجاب حکومت میں، آپ لوگوں نے کیسز ختم کر دیا، جیسے آپ لوگوں نے فیڈرل میں آ کے اپنے کیسز ختم کیے. دیکھیں ہم نے اپنے کیسز، یہ جو موازنہ کیا جاتا ہے نا اس میں فرق ہے. نیب کی جو یہ آئی ہیں جو بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑی ترامیم کی ہیں، ان میں 80% سے زیادہ تو وہ تھیں جو خان صاحب کے دنوں میں آرڈیننس آئے تھے. آپ دیکھ لیں، نکال لیں سب کو. تھوڑا بہت مزید ضرور ابھی اگر کوئی ہوا ہے، اور اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو کورٹ میں کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اگر کوئی ایسی غلط چیز ہو گئی ہے. ادروائز اگر جس بات میں سنتا ہوں میڈیا میں جی کہہ دیا گیا ہے کہ جو کیس بنائے گا، جو IO ہوگا، اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے اوپر جی ایکشن ہوگا. تو یہ اس میں کوئی غلط بات ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن میں اگر احتراماً آپ سے پوچھنا چاہوں، آپ کے احترام کا احترام کرتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب پوسٹنگز ہو رہی تھیں، یا جب نون لیگ کی حکومت تھی یا حمزہ شہباز صاحب تھے، تو جب پوسٹنگز ہو رہی تھیں IG کی، ان کی، اور اب جو بھی مخصوص پوسٹنگز کے اوپر سو موٹو لیا گیا تھا، اس پہ آپ کو یاد ہوگا مظاہر علی نقوی صاحب کا جو ایڈوائس تھی چیف جسٹس کو. اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے، جو کیسز وہاں بند ہو رہے ہیں، جو پوسٹنگز ہو رہی ہیں، جو چیف سیکرٹری وہاں کام نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کی تبادلہ ہے، ان کی چیزیں ہیں. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر بھی کوئی بات ہونی چاہیے تھی، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط کر رہے تھے یا صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب چیزیں ہیں، ہر چیز ہے. ابھی دیکھ لیں وہ آیا ہے کہ جی جو بلین ٹریز تھیں اس میں کتنا بڑا اسکینڈل آیا ہے. پنجاب میں کتنی ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں، کیس ختم کیے جا رہے ہیں. جس طرح فرح گوگی صاحب کا کیس آپ بتا رہی ہیں بہت ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کروں ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کی خدمت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم کیا اس پہ اس وقت پوائنٹ اسکورنگ کریں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ تو بات نکلتی ہے تو ہمیں اس بات کا جواب دینا پڑتا ہے. ادروائز
نہیں سر، وہ سیلاب زدگان کے ساتھ ساتھ آپ سونامی کے زیر عتاب جو لوگ ہیں ان کا تو سوچیں نا. ایک سونامی کے آگے مجبور ہیں، ایک سیلاب کے آگے مجبور ہیں. آپ سیلاب زدگان کو تو دیکھ رہے ہیں، ہم سونامی زدگان کو بھی دیکھ لیں. جی یہ سونامی جو ہے، ہم پہلے ہی کہتے تھے شروع دن سے کہ یہ تباہی والی سونامی ہے. یہ جو خان صاحب کی سونامی ہے یہ تباہی والی سونامی ہے جو ثابت ہوئی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے، حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ پچھلی یہ جو حکومت 3 سالہ اور 7 ماہ کچھ عرصے کا دور رہا، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی. آئی ایم ایف سے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے وہ گلے میں پڑ گئے، تو عوام پریشان ہے. اور یہ 4-5 ماہ کی حکومت کے ذمہ لگا رہے ہیں ہر چیز. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کیا دھرا یہ ہے، جن کے انہوں نے جو کیا دھرا وہ بھی بھگت رہے ہیں. اب فرق صرف یہ ہے کہ جو اس وقت کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ سنجیدہ فرصت نہیں ہے نا، تو لوگوں کو گورنمنٹ، سمجھ ان کے نہیں آ لیے رہی. لوگ ملک سمجھ رہے ہیں سب سے آپ نے زیادہ کیا، اہم ہے. آپ کے گلے میں آئیں گی یہ باتیں. جی میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن ہمیں ملک سب سے زیادہ اہم ہے. یہ بہت ہی ان پاپولر فیصلے ہم نے کیے ہیں جن سے لوگ ضرور ہمارے خلاف ہوئے ہوں گے، لیکن ایک طرف پاکستان ہے، پاکستان کا استحکام ہے. اگر ہم بھی وہی چیزیں پاکستان میں جب بھی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آتی ہے اس کی شروعات ہمیشہ بلوچستان سے ہوتی ہے، تاریخ گواہ ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبدالقدوس بزنجو جو اسپیکر ہیں بلوچستان اسمبلی کے، انہوں نے JUIF سے بڑی ملاقاتیں کی ہیں. مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، پارٹی جوائن کرنے کے اوپر بات ہو رہی تھی، شرائط رکھی گئیں. وزیر اعلیٰ چیف منسٹر آف بلوچستان عبدالقدوس بزنجو صاحب نے مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں کیں، اور اس کے بعد اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ شمولیت اختیار کر لیں وہ حکومت میں، یعنی کہ بلوچستان حکومت میں، اور 4 وزارتوں کا بھی معاملہ ہے. ہمیں مزید ڈیٹیلز دے سکتے تھے اگر ہمارے ساتھ حافظ عبداللہ صاحب ہوتے، لیکن شاید وہ نہیں اویلیبل ابھی اس وقت کمٹمنٹ کے باوجود. ساتھ ساتھ جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ اب یہ کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آنے والی ہے یا یہ صرف اپنی اپنی حالات اور اپنی جو سیاسی حالات ہیں ان کو بہتری کرنے کے لیے یہ موو کی جا رہی ہے. مووز تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن اب جو عمران خان کی موو ہے وہ ہمیں کیا دن دکھائے گی، یہ اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے اور رہیے ہمارے ساتھ. اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.